ਅੰਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ है तेरे बिना वे माइया साडा जीना झूठा है। कहा जाता है कि मोहम्मद अली नाम के एक शख्स को इकबाल बेगम नाम की एक औरत से इश्क हो गया और वो उसे भगा कर ले गया। सोनी और महिवाल के बाद पिछली सदी में ये गुजरात की एक ऐसी दास्तान इश्क है जिसने बड़े सगीर में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की। इकबाल बेगम और मोहम्मद अली के दरमियान मुलाकातों पर पाबंदी लगी तो मोहम्मद अली ने हाल दिल सुनाने का एक नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने इकबाल बेगम के हिजर में माहिए कहना शुरू कर दिए। बालो और माहिया की निशानी उनकी बेटी मशहूर अदाकारा सबीहा खानम थी, जिनको पाकिस्तानी फिल्मों की खातूने अव्वल भी कहा जाता था। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आरी नू दंदा कोई ना, आजा माइया टप्पे गाइए, वेड़े विच बंदा कोई ना। अंबी दा बूटा है तेरे बिना वे माइया साडा जीना झूठा है। माहिया पंजाब और हजारा की सरजमीन का लोकगीत है। ये पंजाब के हर इलाके सराइकी, मुल्तानी, गोजरी, डोगरी, हिंदको, पुठवारी, माझी, लेंदे और बार के इलाकों में गाया जाता है और अवाम में मकबूलियत का दर्जा भी रखता है। माहिया चूंकि लोकगीत है और लोकगीत की इब्तदा किसी प्लानिंग के तहत नहीं होती, बल्कि आम लोगों के जज्बात और उमंगों की अक्कासी करके खुदरौ पौधे की तरह तख्लीक होकर जुबान ज़दे आम हो जाते हैं। लिहाजा इसके मुसन्निफ होने का दावा कोई नहीं कर सकता, बल्कि ये पूरे समाज का मुश्तरका असासा होता है, पूरे मुआशरे की मुश्तरक मीरास है। ज़ाहिरी सूरत में मुनफरिद होने के बावजूद अपनी सोसाइटी का इज्तमाई तर्जुमान है। माहिया ये लोकगीत आशिक और माशूक के मुकालमे के तौर पर गाया जाता है। ये गुजरात के मशहूर आशिक और माशूक की इजाद है। माहिया और बालो। माहिया माशूक को कहा जाता है। पंजाबी शायरी में मर्द माशूक और औरत आशिक होती है। यही वजह है कि माहिए में हिजर, फिराक और प्यार मोहब्बत की लहरें ठाठें मारती नजर आती हैं। बालो और माहिया के इश्क ने लफ्ज माहिया को अमर कर दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद अली नाम के एक शख्स को इकबाल बेगम नाम की एक औरत से इश्क हो गया और वो उसे भगा कर ले गया। दोनों पकड़े गए। मोहम्मद अली पर अगवा का मुकदमा चला और वो गुजरात की जेल में कैद हो गया। औरत भी इश्क के मामले में निडर थी। वो अपने आशिक से जेल में मिलती तो बड़ी बहादुरी से सवालो जवाब करती। इस मुकदमे में लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली तो उसका चर्चा दूर दूर तक हो गया। दोनों चाहने वाले जब कचहरी और हवालात में माहिए की धुन पर सवालो जवाब करते तो सारे पंजाब में इस गिनाइये पर सर धुना जाता। मोहम्मद अली माहिया के नाम से मशहूर हुआ और माहिया के मुकाबले में बालो एक महबूबा की अलामत बन गई। फिर बालो और मोहम्मद अली तो ना रहे, लेकिन हर मोहब्बत करने वाला अपनी महबूबा को बालो कह के बुलाता रहा। सोनी और महिवाल के बाद पिछली सदी में ये गुजरात की एक ऐसी दास्तान इश्क है जिसने बड़े सगीर में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की। इकबाल बेगम उर्फ बालो सन 1910 में गुजरात के एक मारूफ वकीलों के खानदान में पैदा हुई। रोजाना तांगे पर स्कूल जाती थी और एक दिन तांगे वाला बीमार हो गया तो उसने अपने बेटे मोहम्मद अली को भेज दिया। वो इकबाल बेगम का हम उम्र था। तांगे वाला तो ठीक होकर अपने काम पर आ गया, मगर मोहम्मद अली नौजवानी में ही किसी काम का न रहा। उसे इश्क का रोग जो लग गया था। चंद माह के अंदर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। उन्हें पता था कि समाजी फर्क उन्हें एक नहीं होने देगा। सो बालो जो कुछ घर से ले सकती थी लेकर मोहम्मद अली तांगे वाले के साथ कलकत्ता रवाना हो गई। हर तरफ से वकीलना दी कुड़ी नस गई की आवाजें आने लगी और ये सुन सुनकर घर वालों ने बालो का पीछा करना तर्क कर दिया और कहा कि हमारे लिए वो मर गई। मोहम्मद अली और बालो दोनों बहुत सुरीले थे। जहां कहीं कोई मेला होता तो वो पहुंच जाते और मिलकर गाने लगते। उन्हें सुनने के लिए एक हुजूम जमा हो जाता। उनके माहिया और गाने बहुत मशहूर हुए और मोहम्मद अली अब माहिया कहलाने लगा।
جب کہ دوسری روایات کے مطابق اقبال بیگم معروف سٹیج آرٹسٹ تھیں اور محمد علی نے اپنی چرب زبانی سے انہیں اپنی محبت میں گرفتار کر لیا تھا۔ اقبال بیگم بالو اس کے والد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان پر پابندیاں لگا دیں۔ بالو کا باہر نکلنا بند کر دیا گیا۔ اقبال بیگم اور محمد علی کے درمیان ملاقاتوں پر پابندی لگی تو محمد علی نے حال دل سنانے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا۔ انہوں نے اقبال بیگم کے ہجر میں ماہیے کہنا شروع کر دیے۔ محمد علی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر یہ ماہیے سناتے تو ایک ہجوم لگ جاتا۔ لوگ انہیں بہت داد دیتے اور پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے۔ یہیں سے محمد علی کو پہلے محمد علی ماہیہ اور پھر صرف ماہیہ کہا جانے لگا۔ ماہیے کو اب پنجابی لوک گیتوں کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے، مگر لوگوں کو علم نہیں کہ ماہیہ دراصل محمد علی کی اختراع ہے۔ محمد علی اپنے ماہیوں کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا اور اپنے دکھی دل کی کہانی سناتا۔ ان کی داستان عشق جب گلی گلی مشہور ہونے لگی تو اقبال بیگم کے والدین نے تنگ آ کر محمد علی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ ان کے عشق کی داستان اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے اسے بڑھا چڑھا کر جھوٹے سچے قصے منسوب کر کے کتابچے بیچنا شروع کر دیے۔ ان کی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1938 میں فلم کمپنی اندرا مووی ٹون کلکتہ نے بالو کو اپنی پنجابی فلم ہیر سیال میں ہیروئن کا کردار دے دیا۔ اس نے محنت اور شوق سے کام کیا اور فلم کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد اسی ادارے نے 1939 میں اسے فلم سسی پنو میں سسی کا کردار دے دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں فلموں میں بالو کی بچپن کا رول نور جہاں نے کیا۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار سکندر حیات خان بھی سیٹ پر تشریف لائے۔ پنجاب میں یہ فلم 1936 میں ریلیز ہوئی اور ہر جگہ اس نے سلور جبلی منائی۔ اس دوران ماہیہ سہل پسندی اور عیش و عشرت سے ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ محبت میں مجبور بالو نے اس کے اخراجات پورا کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر ان کی محبت کی داستان پر ایک پنجابی فلم بھی بنائی گئی۔ یہ سن 1951 میں ریلیز ہوئی۔ بالو فلم میں ماہیے کا کردار ارجن اور بالو کا کمل نے ادا کیا۔ اس فلم میں ساحر لدھیانوی نے پہلی بار پنجابی گیت لکھے۔ اس سے پہلے بھی سن 1947 میں ان کے عشق پر ایک فلم ماہیہ شروع کی گئی، لیکن فسادات کی وجہ سے اسے مکمل کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ اقبال بیگم ایک اچھی گلوکارہ بھی تھیں اور انہوں نے کئی فلموں کے لیے گیت بھی گائے۔ آخری فلم کڑمائی خواجہ خورشید انور کی تھی۔ بالو اور ماہیہ کے ٹپے کچھ اس طرح سے تھے۔ باغے وچ بکریا، باغے وچ بکریا، سچ دس جان والیا کدی بالو ہی ٹکریا، پانی بنی اتوں لئی جاندا، پانی بنی اتوں لئی جاندا، ایک غم بالو دا دنیا تو لئی جاندا، چٹا رنگ ہے پتاسے دا، چٹا رنگ ہے پتاسے دا، اج کوئی بھی نہیں ملدا بالو تیرے پاسے دا، دو چھمکاں بوڑ دیاں، دو چھمکاں بوڑ دیاں، چھڑ کے نہ جائیں بالو سانو آساں نے توڑ دیاں، سونے دی نی کل بالو، سونے دی نی کل بالو، ذاتاں نے تے نہیں ملنا مل جاندے نے دل بالو، سڑکے اتے فیتا ہے، سڑکے اتے فیتا ہے، سچ دس نہیں بالو کدی یاد بھی کیتا ہے، کھکھڑی دی پھاڑی آ، کھکھڑی دی پھاڑی آ، آپ چن سکھا پھرے جند بالو دی ساڑی آ، گز ٹوٹ گیا درزی دا، گز ٹوٹ گیا درزی دا، نہ سانو گھر ملیا نہ ماہیہ ہی مرضی دا، ملنے دا راہ کوئی نہ، ملنے دا راہ کوئی نہ، ملنا ہی تے مل ماہیہ اس جند دا وسا کوئی نہ۔ اقبال بیگم کا سن 1945 میں ٹی بی کی بیماری سے انتقال ہو گیا۔ بالو اور ماہیہ کی نشانی ان کی بیٹی مشہور اداکارہ سبیحہ خانم تھیں، جن کو پاکستانی فلموں کی خاتون اول بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے فلمی صنعت میں بہت عزت پائی۔ شروع میں وہ اپنا نام سبیحہ ایم اے لکھتی تھیں، حالانکہ وہ میٹرک بھی نہیں تھی غالباً، لیکن یہ ایم اے دراصل ان کے والد محمد علی کا نام تھا اور اس کا مخفف ایم اے لکھا کرتی تھیں۔
سبیہ خانم 16 اکتوبر سن 1936 کو گجرات میں پیدا ہوئیں۔ والدین نے ان کا نام مختار بیگم رکھا، مگر جب وہ 9 سال کی ہوئیں تو حالات سے غمزدہ اور بیمار اقبال بیگم عرف بالو عین جوانی میں انتقال کر گئیں۔ ماں کے انتقال کے بعد سبیہ کے نانا نے ان کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ سبیہ نے اپنے بچپن کے چند برس گجرات کے گاؤں میں اپنے نانا کے ساتھ گزارے۔ یہاں گاؤں میں ہی ایک مسجد میں انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ گاؤں کی سادہ زندگی نے سبیہ کی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے۔ وہیں انہوں نے گھریلو امور بھی سیکھے اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں۔ سخت مزاج نانا نے سبیہ کو کبھی بھی اپنے والد سے نہ ملنے دیا۔ 12 برس کی عمر میں سبیہ نانا کے ساتھ کوئٹہ منتقل ہو گئیں۔ اس وقت وہاں ایک سٹیج کمپنی پرفارم کر رہی تھی جس میں ایک اداکار محمد علی ماہیہ بھی تھے۔ سبیہ نے نانا سے ضد کی کہ وہ اپنے والد سے ملنا چاہتی ہیں۔ نانا اپنی بیٹی کی نشانی کو کھونا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے سبیہ کو والد سے ملنے سے روکا۔ تاہم سبیہ کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ بالآخر والد سے ملاقات کے بعد ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، جس کے بعد سبیہ کے نانا نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ نابالغ بچی کو زبردستی چھینا جا رہا ہے۔ تاہم سبیہ نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ والد کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، لہٰذا عدالت نے سبیہ خانم کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ والد کے انتقال تک سبیہ انہی کے ہمراہ رہیں۔ والد کے گھر سبیہ کے ہر عیش و آرام کا خیال رکھا جاتا۔ بہرحال عدالت کے فیصلے کے بعد سبیہ کا گاؤں سے رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ واپس پلٹ کر کبھی نہیں گئیں۔ تاہم وہ اپنے نانا کو یاد ضرور کرتی رہیں۔ چونکہ سبیہ کے والد پیشہ ور فنکار تھے، لہٰذا سبیہ نے بھی یہی پیشہ اپنایا۔ جب وہ فلمی دنیا میں آئیں تو ننیال کے ساتھ تعلقات میں یہ بات تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ نانا کی طرف سے پیغام بھجوا دیا گیا کہ اگر وہ گجرات واپس آئیں تو مار دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کا ننیال سے ناتا مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ نانا زمیندار تھے۔ جب سبیہ کبھی واپس ہی نہ گئیں تو انہیں نانا کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا۔ محمد علی ماہیہ پہلے تو اپنی بیگم کی کمائی پر گزارا کرتے رہے اور ان کی وفات کے بعد وہ کافی مالی تنگی کا شکار بھی رہے۔ پھر جب مختار بیگم 13-14 برس کی ہوئیں تو وہ انہیں سٹیج یا فلم کی ہیروئن بنانے کے لیے لاہور کے رائل پارک کے چکر لگانے لگے۔ مشکل یہ تھی کہ مختار بیگم عرف سبیہ خانم کا قد بہت چھوٹا تھا اور محمد علی انہیں جس فلم ساز کے پاس لے کر جاتے وہ ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے انہیں کام دینے سے انکار کر دیتے۔ ایسے میں سلطان کھوسٹ اور نفیس خلیلی نے مختار بیگم میں چھپی فنکارانہ صلاحیتوں کو پہچان لیا۔ سلطان کھوسٹ جو عرفان کھوسٹ کے والد اور سرمد کھوسٹ کے دادا ہیں، انہوں نے مختار بیگم کو اداکاری کی تربیت دی اور نفیس خلیلی نے انہیں اپنے ایک ڈرامے بت شکن میں کاسٹ کر لیا۔ اس ڈرامے کے لیے نفیس خلیلی ہی نے مختار بیگم کو سبیہ کا نام دیا۔ یہ ڈرامہ سن 1949 میں ریجنٹ سنیما میں سٹیج ہوا۔ اس کے دیکھنے والوں میں سعادت حسن منٹو کے بھانجے مسعود پرویز بھی شامل تھے، جو ان دنوں سنتوش کمار اور رفیق غزنوی کی بیٹی شاہینہ کے ساتھ ایک فلم بیلی بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسعود پرویز کو اس فلم کے لیے ایک سائیڈ ہیروئن کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے بت شکن کے لیے سبیہ خانم کو اپنی فلم میں چانس دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بیلی 4 فروری سن 1950 کو نمائش کے لیے ریلیز ہوئی۔ فلم فلاپ ہو گئی اور سبیہ بھی اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود کامیاب نہ ہو سکیں۔ بیلی کی فلم بندی کے دوران ہی ہدایت کار شکور قادری نے اپنی فلم ہماری بستی شروع کی۔ اس فلم کے ہیرو بھی سنتوش کمار تھے اور ہیروئن کا کردار نجمہ نے ادا کیا۔ ان کی اگلی کامیاب ہونے والی فلم غلام تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار بھی انور کمال پاشا تھے اور اس میں بھی سبیہ کے مد مقابل سنتوش کمار نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس زمانے میں سبیہ نے سنتوش کمار کے علاوہ چند دوسرے اداکاروں کے مقابل بھی کام کیا تھا۔ ان کی اگلی سپر ہٹ فلموں میں گمنام اور سسی شامل تھیں، جن کے ہیرو سدھیر تھے۔ سسی پاکستان کی پہلی فلم تھی جس نے گولڈن جوبلی یعنی کہ 50 ہفتوں تک سنیما میں لگے رہنے کا ریکارڈ بنایا اور یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ پاکستان کی پہلی سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی فلموں میں کردار ادا کرنے کے بعد سبیہ خانم نے واپس کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تواتر کے ساتھ
ان کی یادگار فلمیں ریلیز ہوتی چلی گئیں، جن میں رات کی بات، دلہ بھٹی، حمیدہ، سرفروش، حاتم، داتا، آس پاس، عشق لیلا، وعدہ، 7 لاکھ، شیخ چلی، دربار، مکھڑا، تاجی، ایاز، موسیقار، دامن اور سوال کے نام سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد صبیحہ نے کیریکٹر ایکٹرز کے کردار ادا کرنے شروع کر دیے اور بے شمار بڑی بڑی فلموں میں اپنی اداکاری کی دھاک بٹھا دی۔ ان فلموں میں شکوہ، کنیز، دیور بھابھی، انجمن، ایک گناہ اور سہی، پاک دامن اور اس کے علاوہ اور بہت سی فلمیں شامل ہیں۔ صبیحہ کی اداکاری کا سلسلہ کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق صبیحہ نے مجموعی طور پر 202 فلموں میں کام کیا، جن میں اردو فلموں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ صبیحہ خانم کی محبت کی کہانی بھی اپنے والدین کی طرح بہت مزیدار رہی۔ فلمی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد صبیحہ جس اداکار کے دام عشق میں گرفتار ہوئیں، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ سنتوش کمار نہیں تھے بلکہ ان کے چھوٹے بھائی درپن تھے، اور یہ قصے مشہور ہوئے کہ درپن بھی صبیحہ سے شادی کرنے میں سنجیدہ تھے، مگر اس شادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود سنتوش کمار بن گئے تھے۔ سنتوش کمار دراصل یہ موقف رکھتے تھے کہ وہ ایک شریف اور سنجیدہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی کوئی لڑکی اس گھرانے کی بہو نہیں بن سکتی۔ درپن اور صبیحہ نے بدلے نخواستہ اس فیصلے کو قبول کر لیا، مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ وہ سنتوش کمار جو صبیحہ کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کرنے پر تیار نہ تھے، خود ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ حالانکہ سنتوش کمار پہلے سے شادی شدہ تھے، لیکن صبیحہ خانم سے شادی کرنے میں انہوں نے کسی بھی رکاوٹ کو بیچ میں حائل نہ ہونے دیا، اور 1 اکتوبر 1958 کو ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ صبیحہ اور سنتوش کمار نے شادی کے بعد بھی الگ الگ اور ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان دونوں نے 47 فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، جن میں 30 کے قریب فلموں میں وہ روایتی جوڑی یا مرکزی کرداروں میں تھے، جبکہ دیگر فلموں میں وہ ینگ ٹو اولڈ جیسے معاون کرداروں میں نظر آئے۔ 11 جون 1982 کو سنتوش کمار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے بعد بھی فلم اور ٹیلی ویژن پر صبیحہ کی اداکاری کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں احساس اور دشت کے نام شامل ہیں۔ صبیحہ خانم بھی اپنی والدہ اور والد کی طرح بہت سریلی گلوکارہ تھیں۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنی گائیکی کا جادو بھی جگایا۔ ان کے 2 ملی نغمے جگ جگ جیے میرا پیارا وطن اور سونی دھرتی اللہ رکھے بے حد مقبول ہوئے۔ صبیحہ خانم نے اپنی شاندار کارکردگی پر 5 نگار ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ صبیحہ خانم نور جہاں کے بعد فلمی صنعت کی پہلی اداکارہ تھیں جنہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ صبیحہ خانم زندگی کے آخری ایام میں اپنے بچوں کے پاس امریکہ منتقل ہو گئی تھیں، جہاں 13 جون سن 2020 کو ان کا انتقال ہوا۔ پاکستان کے لیے امریکہ میں مس یونیورس کا ٹائٹل حاصل کرنے والی سحرش خان صبیحہ خانم کی نواسی ہیں۔ اس طرح وہ بھی بالو اور ماہیہ کی اولاد میں سے ہوئیں۔ سحرش خان امریکہ میں مقیم ہیں اور 2 پاکستانی فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں۔ بالو اور ماہیہ کے کہے ہوئے پنجابی ماہیوں کے بعد تو لا تعداد لوگوں نے ماہیے کہے، لیکن کچھ شعراء نے اردو میں بھی 3 سطروں کے ماہیے کہے۔ گھنگھور گھٹا چھائی، گھنگھور گھٹا چھائی، پھر جام چھلک اٹھے، ماحول کو نیند آئی۔ ایک جام پلا جاؤ، لمحات بلاتے ہیں، مدہوش بنا جاؤ۔ یہ درد، یہ تنہائی، ان چاندنی راتوں میں تم آئے نہ نیند آئی۔ سمٹی ہوئی چاہیں ہیں، پھیلی ہوئی راہوں پر مایوس نگاہیں ہیں۔ وہ سامنے آ بیٹھے، بولیں یا انہیں دیکھیں، ہم ہوش کہاں بیٹھے۔ کیا روگ لگا بیٹھے، دل ہم کو لٹا بیٹھا، ہم دل کو لٹا بیٹھے۔ مٹ جائے یہ سینے سے، اس عشق میں جینے سے، ہم ہاتھ اٹھا بیٹھے۔ دم عشق کا بھرتے ہیں، ہم یاد انہیں کرتے ہیں، وہ ہم کو بھلا بیٹھے۔ لکھا تھا یہ قسمت میں، آخر کو محبت میں ہم جان گنوا بیٹھے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔